वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान की जो इंतखाबी मुहिम है वो जोरों शोर से जारी है। 15 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान में 23 नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे और इस इंतखाबी मुहिम का अगर मैं जिक्र करूं तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, जो पीडीएम का जलसा था जो क्वेटा में हुआ था उसी वक्त से लेके आज तक वो गिलगित बल्तिस्तान में है, जहां पर वो कॉर्नर मीटिंग्स करते हैं, रैलियों से खिताब करते हैं। खूब गहमा गहमी उन्होंने जो है वहां पर इस इंतखाब को लेकर बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मेहनत कर रहे हैं। लेकिन फिर मरियम नवाज साहिबा भी पीछे नहीं। जिस रोज़ से उन्होंने ये ऐलान किया कि गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम में वो खुद हिस्सा लेंगी, जब से लेके आज तक हम देख रहे हैं कि वो भी किसी से पीछे नहीं रही हैं और हर तरफ रैलियों से जलसों से खिताब करती नज़र आ रही हैं। फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो कि विफाक में हुकूमत है जिसकी, वो भी एक इंतहाई अहम जमात है गिलगित बल्तिस्तान की, और गिलगित बल्तिस्तान में विफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर साहब, मुराद सईद साहब और जो खुसूसी एडवाइज़र हैं वज़ीर आज़म के ऑन टूरिज़म जुल्फ़ी बुखारी साहब, वो भी मैदान मारते नज़र आ रहे हैं। जलसों से रैलियों से खिताब हो रहा है। आज स्कर्दू में इन्होंने खिताब किया और खिताब में बहुत सारे वादे भी किए। जुल्फ़ी बुखारी साहब ने ये कहा कि हुकूमत ने जो है वो तकरीबन जोन्स जो हैं 10 जोन्स टूरिज़म के वो बना रहे हैं और 6 जो हैं उनमें से अप्रूव हो चुके हैं, 4 पे बस थोड़ा सा काम बाकी है। इसके अलावा उन्होंने आज ये भी ऐलान कर दिया कि 6 महीने में 450 इंटरनेट टावर्स जो हैं वो भी लगा दिए जाएंगे। टूरिज़म के हवाले से, मवासलात के हवाले से ये ऐलानात, इस सब पर जो है जो अपोजिशन जमातें हैं वो प्री पोल रिगिंग के हवाले से भी बात कर रही हैं और ये भी इल्ज़ाम लगा रही हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो खिलाफ वर्जी को, यानी कोड ऑफ कंडक्ट की ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी को जो है वो नोटिस ले इसका और इस पर कार्रवाई ज़रूर करे। इससे कबल भी हमने देखा कि नून लीग की जानिब से कई इल्ज़ामात लगाए गए प्री पोल रिगिंग के भी और कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर भी। सबसे ज़्यादा जो कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर शोर मचाया गया, जो कि पीपल्स पार्टी की जानिब से भी और नून लीग की जानिब से भी था, वो था जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने दौरा किया गिलगित बल्तिस्तान का और वहाँ पे प्रोविजनल प्रोविंस का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि मैं किसी किस्म के कोई प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट नहीं कर सकता, जाहिर है क्योंकि फिर वो इलेक्शन की जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी के जुमरे में आ जाता है। बहरहाल सब अपना पूरा जोर लगा रहे हैं और इस पूरे इंतखाबी मुहिम के दौरान हमने ये भी देखा है कि ये खबरें भी बड़ी ज़बरदस्त आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो सैफुल्लाह नियाज़ी साहब हैं वो बड़े मुतहर्रिक हैं पार्टी को ना सिर्फ यूनाइट करने में बल्कि पार्टी में लोगों को शामिल करने में। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने ये खबर सुनी कि निस्फ़ से ज़ायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में शामिल हो गए हैं। अगर हम गिलगित बल्तिस्तान कि इस पूरी जो सियासी मंजरनामा है इसका भी जायज़ा लें तो इसमें भी इलेक्टेबल्स की सियासत बिल्कुल नज़र आती है। ये भी रिवायती तौर पर देखा गया है कि जो पार्टी जो है, यानी जो जमात विफाक में हुकूमत रखती है, उसी की तरफ लोगों का पलड़ा या झुकाव जो है वो ज़्यादा नज़र आता है। आज जो है वो कुछ सर्वेस भी सामने आए हैं, एक गैलप का, एक पल्स का, जिसका जिक्र जुल्फ़ी बुखारी साहब ने इस कंतु में अपने खिताब में भी किया और कहा इस पोल से या इस पूरे सर्वे से वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ लोगों का झुकाव ज़्यादा है, फॉलोड बाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड देन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। आज इसी हवाले से बात करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शंस में तीर चलेगा, शेर दहाड़ेगा या पर होगा बल्ले का छक्का। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ तशरीफ फरमा है मोहम्मद याकूब शेख साहब, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से आपका ताल्लुक, कौमी असेंबली के मेंबर, बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। जाफरुल्लाह खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, फॉर्मर डेप्यूटी स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असेंबली, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, आपका भी बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम में आज हमारे साथ खुर्शीद अहमद साहब भी होंगे जो प्रेसिडेंट हैं सेंट्रल प्रेस क्लब के, ब्यूरो चीफ है डेली खबरें और चीफ एडिटर हैं वीकली आज़ान। सो इस इंतखाबी मुहिम के हवाले से जायजा लेंगे। आगे हमारी कोशिश होगी क्योंकि जितने भी सहाफ़ी हैं वो गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जलसे भी कवर कर रहे हैं। कई जगह जाहिर है मवासलात का जो निज़ाम है वो इतना बेहतर नहीं है कि बात हो सके, लेकिन अब तक जो भी हमारी कोशिशें रही हैं हम आपको मैक्सिमम जो है यहाँ से जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी सहाफ़ियों का ज़रूर बताएंगे। गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी खुर्शीद साहब, इस बार जो इलेक्शन की आप मुहिम देख रहे हैं,
اگر آپ گزشتہ الیکشنز سے اس کا موازنہ کریں تو کیا مختلف آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کا آپس میں ٹاکرا زیادہ ہے، انتخابی مہم میں زیادہ سرگرم نظر آ رہی ہیں؟ پہلے سے اگر موازنہ کیا جائے تو اس کے مقابلے میں اس مرتبہ زیادہ جوش نظر آ رہا ہے؟ جی، میرا خیال ہے کہ پچھلے جو 2 الیکشن پہلے ہوئے ہیں، یہ تیسرا الیکشن ہے جس میں پاکستان کی جو سیاسی مین سٹریم سیاسی جماعتیں ہیں ان کا عمل دخل اور ان کا وہ زیادہ گلگت بلتستان کی طرف ان کی اپروچ زیادہ ہو گئی۔ اس دفعہ تو چونکہ ایک طرف تو پی ڈی ایم کا زور ہے، پیچھے سے پریشر بھی ہے، اس لیے بھی پیپلز پارٹی تو گزشتہ 20-22 دنوں سے گلگت بلتستان میں ڈیرا جمائے ہوئے ہیں اور انہوں نے تقریباً تمام حلقوں میں بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ خود انہوں نے کمپین کی ہے۔ اسی طرح اب مریم نواز ہے اور پی ٹی آئی تو خیر مجھے لگتا ہے کہ پوری کابینہ ہی یہاں پہ گلگت بلتستان میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے الیکشنز کے مقابلے میں اس الیکشن میں انتخابی جوش و خروش بہت زیادہ ہے اور لگ رہا ہے کہ جو 15 نومبر کے نتائج جو ہیں وہ بھی جس طرح آپ نے میں کہا کہ جو وفاق کی حکومت ہوتی ہے اسی نتائج پر گلگت بلتستان میں بھی وہی پارٹی ون کرتی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ نتائج کچھ مختلف ہوں گے پہلے سے۔ اچھا، آپ کو ایسا لگ رہا ہے۔ میں جعفر اللہ صاحب آپ کی طرف آتی ہوں، یہ فرمائیے گا کہ نون لیگ تواتر سے الزام لگا رہی ہے دھاندلی کے بھی، پری پول ریگنگ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ مجھے بتائیں کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو نصف سے زائد لوگ ہیں جو شامل ہو گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور اس کا بربلا ذکر ہر جلسے میں مریم نواز صاحبہ اس انداز سے کرتی ہیں کہ لوٹوں کو ووٹ مت دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے آن لائن لیا۔ جن لوگوں کی بات ہو رہی ہے دیکھیں نا، یہ 18 اگست کو پولنگ ڈیٹ تھا۔ اب میں آتا ہوں پری پول ریگنگ پہ۔ 18 اگست کو اگر الیکشن ہوتے تو یہ جو سٹنگ ممبر تھے، سٹنگ منسٹر تھے، اسپیکر تھے، اس وقت یہ سارے تیار تھے الیکشن کے لیے، لیکن ڈیٹ کو ایک دم نومبر تک انہوں نے ایکسٹینڈ کیا۔ فرضی کے بعد ان کو توڑنے کی بڑی کوشش کی۔ دوسری بات یہ ہے، دیکھیں یہ پی ٹی آئی جو ہے یہ لوٹوکریسی کو فروغ دے رہی ہے پاکستان کے اندر۔ یہ بہت بری ایک چیز ہے پاکستان کی پولیٹکس کے لیے۔ اگر اس طرح کا ماحول رہا تو میرے خیال میں نظریاتی سیاست جو ہے وہ دفن ہو جائے گی۔ ادھر گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کے ورکر تھے، اب میں ایک ورکر ہوں، مجھے نواز شریف صاحب نے 4 دفعہ ٹکٹ دیا، ایک دفعہ میں ہارا اور 2 دفعہ میں جیتا، یہ تیسری دفعہ مجھے ٹکٹ مل رہی ہے حلقہ 1 گلگت سے۔ اب یہاں جو ماحول ہے، یہاں کے جو حالات ہیں، اب جو چلے گئے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جن کے ہمارے پارٹی سے پہلے تعلق نہیں تھا، لیکن پچھلے الیکشن میں وہ آئے تھے ہمارے پارٹی میں ٹکٹ لے کے، اور ان کی تقاریر آپ دیکھ لیں اسمبلی کے اندر، اسمبلی سے باہر، ان کی جو کلپس ہیں وہ حکومت کی تعریفوں میں اور نواز شریف کی تعریفوں میں انہوں نے اپنے 5 سال گزارا۔ اس کے بعد ان کو جو پی ٹی آئی ہے ان کو تو الیکٹیبل کی ضرورت ہے، اپنے نظریاتی کارکنوں کو چھوڑ کے انہوں نے الیکٹیبل ہے کہہ کر ان لوگوں کو چن لیا۔ یہ کسی کے نہیں، یہ موسمی پرندے ہیں۔ نہیں، لیکن جو لوٹوکریسی کو فروغ دینے کا آپ الزام عائد کر رہے ہیں تو کیا کوئی آپ کے پاس ایویڈنس موجود ہے؟ کیا ایسا کیا ان سے کہا جا رہا ہے، کیا دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ لین دین کی بڑی سیاست ہوتی ہے جس کے بعد پارٹی کی جو آپ کی لائلٹیز ہیں وہ تبدیل کر دی جاتی ہیں۔ بالکل، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیں یہ ہمارا ایک سابقہ منسٹر تھا ڈاکٹر اقبال، ورک کا منسٹر تھا، انہوں نے ٹکٹ نہیں لیا گلگت حلقہ 3 سے، وہ کینڈیڈیٹ اس وقت آزاد ہوئے۔ ان کا جو سید جعفر شاہ تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ دیکھیے دوسرے دن ہی اس کو اسلام آباد بلا کے یہ سیف اللہ نیازی نے ایک اس کو جو ہے مخلب پہنایا، اس کو پی ٹی آئی میں شامل کیا۔ وہ بڑے شہبازیں بجا رہا تھا کہ مجھے پی ٹی آئی کی ٹکٹ ملے گا، لیکن پی ٹی آئی کا ٹکٹ جو ہے شاہ صاحب کو مل گیا۔ اب اس کو جو ہے کوئی بھی جگہ نہیں مل گئی، نون لیگ سے بھی چلا گیا، پی ٹی آئی سے بھی چلا گیا۔ اب یہ ایسے حربے استعمال کر رہے ہیں۔ چلیں آگے ذرا یعقوب صاحب سے بھی پوچھ لیتے ہیں نا کہ پاکستان تحریک انصاف کو پہلے ہی آپ کے ودن پارٹی کے اندر اس بات کے اوپر بڑی ریزرویشن ہے کہ ابھی بھی الیکٹیبلز کی سیاست میں آپ لوگوں کو ایسے لوگوں کو شامل کرنا پڑا جن کے خلاف آپ پہلے بیان دیا کرتے تھے۔ یہ گلگت بلتستان میں بھی نون لیگ سے ہی لوگوں کو لینا،
یہ سمجھ سے باہر ہے یعقوب شیخ صاحب. پاکستان تحریک انصاف تو اپنے نظریے پر ہے, کرپشن کے خلاف ہے, احتساب پر عمل کرتی ہے. وائی ڈو یو نیڈ آل آف دوز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو نادیہ. پہلے تو میں اپنے دوست جعفر اللہ صاحب سے کافی عرصے کے بعد ان کی آواز سنی ہے, شکل تو ابھی میں نہیں دیکھ پا رہا. میرا سلام پہنچے, میرے بہت ہی پیارے دوست ہیں اور ساری ٹیم جو اس وقت موجود ہے, ہمارے پارٹیسپینٹس. دیکھیں, جو بات نون لیگ کے بارے میں ہے نا, آپ کو یہ حقائق تو معلوم ہے کہ آل آؤٹ پاکستان مسلم لیگ نون تھی پریویس گورنمنٹ میں, اور آل آؤٹ وہی تھے, 2/3 کیا آل آؤٹ میجورٹی ان کی اپنی تھی, اور وہ جو کچھ کرنا چاہتے وہ کر سکتے تھے. لیکن جو اس وقت ان کے بہت سارے بوجھ انہوں نے سر پہ لے رکھے ہوئے ہیں, اور ایک تو نیریٹو کا بوجھ ہے ان کا, جو نیریٹو انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے, وہ نیریٹو ان کے لیے بہت بڑا بوجھ ہے, وہ اس کو ڈبائے لے جا رہا ہے. پھر اس کے بعد لوگ اس نیریٹو سے بھی میرے خیال میں تنگ ہیں, اور جو الیکٹیبلز ہیں, جو وہاں کی جو پولیٹیکل فورس ہے, انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ پچھلے 5 سال میں کچھ کیا بھی نہیں. آپ دیکھیں کہ ایک ایک کر کے اگر میں آپ گنوانا شروع کر دوں نا, تو جو مسائل اس وقت گلگت بلتستان کے ہیں, ان میں سے ایک مسئلے کو بھی ایڈریس نہیں کیا گیا. دیکھیں, مین جو میکرو لیول پہ جو ایشوز ہیں, ان کے روڈز کے مسائل ہیں, ان کے پار کا مسئلہ ہے, ان کے جو لوکل لیول پہ جو پرابلمز, جیسے جو یوتھ ہے ان کی ڈرگ ایڈکشن میں جا رہی ہے, اس کے جو اور عوامل ان کے جو ٹورزم سے متعلق جو چیزیں ہونی تھی, وہ کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے, نہ تعلیم کے حوالے سے. تو بہت سارے ایسے کام تھے جو پریویس گورنمنٹ کر سکتی تھی اور انہوں نے نہیں کیا. اب پرابلم یہی ہوا کہ اب وہ عوام اس کو لے کے بیٹھ گئی ہوئی ہے. اب ظاہر جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز تھے, وہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم پچھلی گورنمنٹ میں اپنی آل آؤٹ گورنمنٹ ہونے کے باوجود بھی ہم کچھ نہیں کر سکے, تو آگے ہم نے کیا کرنا ہے. تو لامحالہ پھر انہوں نے وہ راستہ چننا ہے جس میں وہ یہ دیکھیں کہ ہاں ایک پارٹی ایسی آ رہی ہے جو گراس روٹ لیول پہ چیزوں کو ٹھیک کرنا بھی چاہتی ہے, اور جو لوگوں تک ان کے حقوق پہنچانا بھی چاہتی ہے, اور جو محرومیاں ہیں, اور خاص طور پہ جو خان صاحب کا جو پروگرام ہے. نادیہ, آپ کو معلوم ہے کہ جو لیس ڈیولپڈ ایریاز ہیں پاکستان میں, خاص طور پہ آپ دیکھیں جیسے جنوبی پنجاب کو انہوں نے لیا, جیسے میرے حلقے کو, یعنی میں KPK میں ساؤتھ ڈی خان جو ہے میرا حلقہ ہے, اس کو میں یعنی ہر اس حلقے کو جو جس میں ایک محرومی ہے, اس کو وہ آگے لے کے آنا چاہ رہے ہیں, اور دوسرے علاقوں کے ساتھ وہ لے کے جانا چاہتے ہیں. اور یہ پالیسی جو نون لیگ کی تھی, وہ میرے خیال میں فیل ہو چکی ہے. سو پرفارمنس اور نظریہ, بیانیہ, یہ دو چیزوں کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ میں موجود لوگ ان سے الگ ہو رہے ہیں اور آپ کی طرف آ رہے ہیں؟ یس, بالکل. یہ دونوں چیزیں مین جو ہے کرائٹیرین ہیں ان لوگوں کا اس پارٹی سے, اس پارٹی کو چھوڑنے کا اور ہمیں جوائن کرنے کا, کہ ان کو ایک مستقبل نظر آ رہا ہے, ایک امید نظر آ رہی ہے. عمران خان صاحب کی صورت میں ان کو ایک امید کی وہ کرن نظر آ رہی ہے جو بنیادی طور پہ چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہتی ہے. اور یہ وہ علاقہ ہے جس میں میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ہماری گورنمنٹ کی کتنی بڑی ترجیح ہے کہ اس ایریا کو ڈیولپ کیا جائے. ویسے بھی یہ علاقہ تو بہت امپورٹنٹ ہے, اگر آپ سی پیک کے حوالے سے دیکھیں, جیو پولیٹیکل جو اس کی پوزیشن ہے اس کے حوالے سے دیکھیں, تو اٹ ہیز اے لاٹ آف امپورٹنس. اور ظاہر ہے پھر اکنامک ایکٹیویٹی بھی یہاں پر بے انتہا ہو سکتی ہے, جو انفارچونیٹلی اب تک جو آپ نے جن محرومیوں کا ذکر کیا وہ بالکل بجا ہیں. انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سے لے کے, صحت سے لے کے, نوجوان نسل کی ڈرگ ایڈکشن سے لے کے, اس کے علاوہ جو مواصلات کا نظام ہے اس کے مسائل بھی اپنی جگہ موجود ہیں. اور سب سے بڑا ٹورزم اینڈ روزگار, یہ وہ چیزیں ہیں جو یہ علاقہ وہ ہے جو کہ ٹورزم کے ذریعے روزگار جنریٹ کر سکتا ہے, ٹورزم کے ذریعے معاش کے اندر یا معیشت کے اندر اپنا عمل دخل ڈال سکتا ہے. بہرحال میرے بھائی سمجھتے ہیں محمد یعقوب شیخ صاحب کہ پاکستان تحریک انصاف میں نون لیگ کے جو لوگ ہیں یا جو الیکٹیبلز ہیں وہ اس لیے شامل ہو رہے ہیں کیونکہ گزشتہ دور حکومت میں کوئی پرفارمنس انہوں نے نہیں دی, اور دوسری طرف ایک بیانیے کا بوجھ ہے, جو بیانیہ آج بھی مریم نواز صاحبہ وہاں انتخابی مہم میں ضرور بیان کر رہی ہیں. اس پر بات کر لیتے ہیں رائٹ آفٹر دس ویری شارٹ بریک. سیاسی جماعتیں اپنا زور لگاتی نظر آ رہی ہیں. انتخابی مہم گلگت بلتستان کی عروج پر ہے, جس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا ہوگا, تیر چلے گا, شیر دھاڑے گا, یا پھر ہوگا بلے کا چھکا. ہمارے ساتھ ہیں جعفر اللہ خان صاحب, فارمر ڈیپٹی اسپیکر گلگت بلتستان اسمبلی, پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق, اس مرتبہ بھی کنٹیسٹ کر رہے ہیں. محمد یعقوب شیخ صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے قومی اسمبلی کے ممبر ہمارے ساتھ ہیں. خورشید احمد, پریزیڈنٹ پریس کلب ہمارے ساتھ ہیں. خورشید صاحب, جو باتیں یعقوب شیخ صاحب کر رہے ہیں کی بریک سے پہلے, یا جعفر اللہ صاحب نے جو کہا, کس حد تک آپ اگری کرتے ہیں؟ کیا واقعی لالچ دے کر پاکستان تحریک انصاف
میں شمولیت ہو رہی ہے، یا پھر یہ جو بیانیے کا بوجھ ہے نون لیگ کا، اور خصوصاً جو ابھی حالیہ بیانیہ ہے نواز شریف صاحب کا ووٹ کو عزت دو سے لے کے وہ جو سلیکٹڈ اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات ہو رہی ہے، یہ اس کا بوجھ ہے جس کی وجہ سے یہ ڈرفٹ اوور ہے، یا پھر وہ یہ روایتی سیاست کہ وفاق میں بیٹھی پارٹی ہی ایکچولی گلگت بلتستان کے مسائل حل کر سکتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے فنڈز ان کے پاس ہوتے ہیں اور اپوزیشن تو ایز سچ کچھ کر نہیں سکتی اس صورت میں؟ جی یعقوب صاحب کی بات تو میں نے نہیں سنی، ان کی آواز نہیں آ رہی تھی، لیکن جو آپ نے جو کچھ بتایا اس کے مطابق میں پہلے بھی یہ بتا دوں کہ جتنے بھی گلگت بلتستان سے مسلم لیگ نون سے جو لوگ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے ہیں وہ سارے ہیبیچول ہیں. ہم پچھلے اگر 20 سال کی تاریخ دیکھیں تو وہ ہر گورنمنٹ میں وہ لوگ پارٹی بدلتے رہے ہیں، خصوصاً ناشاد صاحب ہو گئے یا دیگر جو لوگ سکردو سے بلتستان ریجن سے جو لوگ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے وہ کاف لیگ کے ساتھ بھی تھے، وہ مشرف دور میں بھی تھے، اور اس کے بعد نون لیگ کی گورنمنٹ جب انہوں نے دیکھا کہ وفاق میں گورنمنٹ نون لیگ کی ہے تو وہ نون لیگ میں شامل ہو گئے، اور اب انہوں نے دیکھا کہ پی ٹی آئی ادھر ہے تو وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے، اور نیکسٹ میں اگر کوئی اور گورنمنٹ ہو تو وہ وہاں بھی شامل ہوں گے، کیونکہ وہ سارے ہیبیچول لوگ ہیں اور وہی لوگ اپنی پارٹی ایفیلیشن چینج کر کے گئے ہیں جو پچھلے 20 سالوں سے یہ کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ جو یہاں پہلے تو یہ ٹرینڈ چلتا رہا کہ جو وفاق میں جس پارٹی کی گورنمنٹ ہوتی تھی وہی گلگت بلتستان میں بھی اپنی گورنمنٹ بنانے میں کامیاب ہو جاتی تھی. اس کی بہت ساری وجوہات تھیں. ایک تو اب جو ہم کہہ سکتے ہیں اس وقت پی ٹی آئی، نون لیگ اور پی 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 یہ 3 مین پارٹیاں ہیں، اور انہی کے درمیان جو ہے وہ الیکشن کنٹیسٹ ہونے جا رہا ہے، اور یہی 3 مین سٹریم پارٹیاں ہیں. اچھا، اور آپ نے شروع میں یہ کہا تھا، ابتدا میں آپ نے یہ کہا تھا کہ اس مرتبہ شاید وہ روایتی آپ کو جیت نہ نظر آئے اور کچھ مختلف نظر آئے. مختلف کی وجہ آپ کیا ہے؟ کیا بیانیہ اتنا سٹرونگ ہے نواز شریف صاحب کا، یا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بیانیہ بہت سٹرونگ ہے، یا پاکستان تحریک انصاف سے لوگ مایوس ہیں؟ میرے خیال میں جو پی ڈی ایم کا پریشر ہے اس حوالے سے اس دفعہ مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن میں کوئی ڈائریکٹلی کوئی دھاندلی ہو، یا ہم جیسے کہتے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے انٹرفیئر کر رہی ہے، لیکن اس دفعہ میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ انٹرفیئر نہیں کرے گی. حتی الامکان فیئر جو ہے ایکشن ہوں گے. صرف جو پوسٹل بیلٹ وغیرہ میں جو پری پولنگ کے حوالے سے جو شکایات آ رہی ہیں، پھر پوسٹل بیلٹ میں کچھ جعلی ووٹوں کی نشاندہی ہوئی ہے، وہ تو ایک ہے جو الیکشن سے پہلے ہو رہا ہے اور اس پہ شکایات درج ہو چکی ہیں. جی بالکل. اور جو میں پچھلے انتخابات سے جو مختلف کی بات کر رہا ہوں، تو پہلے میرا خیال ہے، میں مختلف حلقوں میں پھرتا رہا ہوں، جو پبلک کا میں نے ٹرینڈ دیکھا ہے، تو اس میں مجھے نہیں لگتا کہ ان تینوں پارٹیوں میں سے کوئی ایک پارٹی بھی سنگل میجورٹی کے ساتھ گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں ہوگی. ایک کولیشن گورنمنٹ بنے گی، اور ابھی ایک یہ بیانیہ بھی چل رہا ہے کہ جیسے وفاق کی طرف سے ایک پی پی کو آفر کی گئی ہے کہ پی ڈی ایم سے آپ ریلیکس کریں تو جی بھی لے لیں گے. بیانات پچھلے 2 مہینے سے یہ رومر دوبارہ کہیے گا پلیز. یہ ایک بات چل رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت نے پی 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 کو یہ پی ڈی ایم ریلیکس کرنے کے لیے آفر دی تھی کہ گلگت بلتستان میں گورنمنٹ لے لیں اور پی ڈی ایم کو ریلیکس کر دیں. یہ تو آپ نے بڑی خبر آپ دے رہے ہیں. آج ویسے مریم نواز صاحبہ کی بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ملاقات بھی ہے، کیونکہ کل جو کورٹ آف انکوائری مکمل ہوئی تھی اس حوالے سے ایک جماعت نے خیر مقدم کیا تھا اس کورٹ آف انکوائری پہ، جبکہ نواز شریف صاحب نے اس کو ریجیکٹ کیا تھا، یعنی نون لیگ نے اس کورٹ آف انکوائری کو ریجیکٹ کیا. بڑی خبر ہے یعقوب شیخ صاحب جو ہمارے بھائی ہمیں دے رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کو ریلیکس کرنے کے لیے پیپلز پارٹی سے ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں آپ. جی بالکل ایسا ہی ہے، لیکن دونوں پارٹیاں جو ہے نا ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کر رہی. دونوں پارٹیاں یہ دیکھ رہی ہیں کہ جناب علی اگر پی پی کو ریلیکس سنگل پارٹی میجورٹی دلا دیں تو بعد میں پی ڈی ایم سے انہوں نے ریلیکس نہیں کیا. تو چلیں دیکھتے ہیں یعقوب شیخ صاحب اس پر کیا کہتے ہیں.
کیونکہ ایسا ہرگز نہیں ہے نادیہ، آپ دیکھیں گے ہم میجورٹی میں آ رہے ہیں اور ہمیں انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ چند جو ایم این ایز چند جو کانسٹیٹیوئنٹس ہوں گے اس کے اپنا جو انڈیپینڈنٹ ہوں گے وہ ہمیں جوائن کریں گے، جو ونرز ہوں گے، اور ہماری گورنمنٹ بنے گی. ہم کسی صورت یہ نہیں چاہتے کہ جن پارٹیز کو جو پی ڈی ایم بنائے بیٹھی ہیں ان کا اپنی ایک سوچ ہے، اپنا ایک، لیکن ہماری جو سوچ ہے ان سے آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہیں، انصاف کی گورنمنٹ ہونی چاہیے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو کرپشن ہے اس کرپشن کا اینڈ ہونا چاہیے. اور یہ نظریہ عمران خان کا اتنا گہرا اور اتنا پورا اثر ہے کہ میرے خیال میں اس میں کوئی یہ سوچے کہ ہم پیپلز پارٹی کو کوئی وہ دیں گے، اولیو برانچ ہم دیں گے اور ہم اسے کہیں گے کہ جی وہ پی ڈی ایم کو چھوڑ دیں. دیٹس ناٹ، وی آر ناٹ وریڈ اباؤٹ دی پی ڈی ایم. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ پی ڈی ایم سے ہم گھبرا رہے ہیں. ان کے اپنے اتنے انتشار ہیں کہ یہ الیکشن لوز کرتے ہوئے ہم کیوں کریں گے یہ الیکشن لوز؟ ہم یہ الیکشن جیتیں گے اور ہر صورت میں جیت بھی رہے ہیں. اچھا، آپ کو یہ لگتا ہے ویسے کافی کانفیڈنٹلی یہ بات پاکستان تحریک انصاف کی کلین سویپ کی پرائم منسٹر آف پاکستان نے بھی کی، کیا اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے جعفر اللہ صاحب کہ پاکستان تحریک انصاف کی، آپ نے کہا نا کہ پوری کابینہ جو ہے، بلکہ شاید خورشید بھائی نے یہ کہا تھا کہ پوری کابینہ ہی ہم دیکھیں تو وہاں پر موجود ہے، اور آج بھی جو اسکردو میں خطاب کیا تھا اس میں زلفی بخاری صاحب نے باقاعدہ بتایا کہ 6 مہینوں میں 450 انسٹال کرنے جا رہے ہیں ٹاورز انٹرنیٹ کے. اس کے علاوہ انہوں نے پی ٹی ڈی سی کے ہوٹلز کا بھی ذکر کیا کہ 11 ہوٹل 18 ماہ کے اندر کھول دیے جائیں گے، ہر ہوٹل سے کم از کم 150 روزگار ضرور نکلے گا. اس کے علاوہ ٹورزم کے زونز کا بھی انہوں نے کہا کہ 10 کی اپروول ہے، 6 کی تو بالکل ہی ہو چکی ہے اور بقیہ 4 پر بھی کام ہو رہا ہے. کیا یہ ریزن ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے عوام جو ہے وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے چاہتے ہیں کہ انہیں روزگار ملے. ان کے صحت کارڈ کا بھی آج انہوں نے ذکر کیا ہے مراد سعید صاحب نے. سو یہ وہ چیزیں ہیں جو گلگت بلتستان کے عوام اس وقت دیکھ رہے ہیں کیونکہ محرومیوں کا شکار رہے ہیں. سو اسی لیے پاکستان تحریک انصاف اس وقت بیسٹ بائی نظر آ رہا ہے. نہیں، یہ اس طرح ہے نا، یہ جو اعلانات اصلاحات جو پاکستان کے اندر انہوں نے کیا پی ٹی آئی میں اپنے گورنمنٹ میں آنے سے پہلے، آپ کے سامنے آج پاکستان کا کیا اثر بنا کے انہوں نے چھوڑا. یہ جھوٹے اعلانات، جھوٹے وعدے ان کا وتیرہ ہے. پورے ملک میں یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. آج جو ہے پاکستان کو کس حالت میں انہوں نے پہنچا ہے، پاکستان کی معیشت دیکھے، پاکستان میں جو روزگار ہے وہ دیکھیں، غربت دیکھ لیں. اس کے علاوہ جو حالات ہیں اس وقت وہ سارا سمیرو دیکھے. اب لوگ گلگت بلتستان کے وہ ڈر رہے ہیں کہ ایسے حالات جو پاکستان میں وہ گلگت بلتستان ٹرانسفر نہ ہو جائے. اس کے علاوہ یہاں جو اعلانات ہو رہے ہیں جی یہاں مراد سعید صاحب ہیں، یہاں شیخ رشید بھی آئے ہوئے، ان کی پوری کابینہ ہے. اب اسی کو تو ہم کہہ رہے ہیں یہ پری پور ریگنگ ہے. ریگنگ اس لیے کہ الیکشن جو وہ ہے ایکٹ کے مطابق یہ 1 مہینے پہلے الیکشن شیڈول کا اعلان ہونے سے 1 مہینے پہلے اس کے بعد یہ آ ہی نہیں سکتے. اب آگے جناب ان کا پرائم منسٹر، ان کے وزراء آگے اعلانات کر رہے ہیں. یہ جو ہے کوڈ آف کنڈکٹ اور الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی ہے. ہم نے یہاں دربند لگایا تھا الیکشن کمیشن کے باہر، ہم نے عدالت میں پٹیشن بھی کیا تھا، میں خود فریق تھا، اس کا فیصلہ بھی آیا. یہ وزراء جو ہے 48 گھنٹے کے اندر اندر گلگت چھوڑ کے چلے جائیں. لیکن یہاں دیکھ لیں کہ عدالت کے فیصلے کا عمل درآمد نہیں ہوتا ہے. وزراء جو ہیں جھوٹے اعلانات کر رہے ہیں اور وہاں سے ٹرکوں کے حساب سے یہاں گندم آ رہی ہے. چیف الیکشن کمشنر کا کیا رول دیکھ رہے ہیں آپ؟ کس کے چیف الیکشن کمشنر جو ہیں راجہ صاحب، ان کا آپ کیا رول دیکھ رہے ہیں؟ راجہ صاحب جو ہے وہ تو بے بس نظر آ رہا ہے. بے بس نظر آ رہا ہے. میں چھوٹی سی بریک لے لیتی ہوں. قطع کلامی بالکل صحیح بات ہے. ہم نے تو 18 مئی کو اس نے ہمارے اختیارات سیز کیا، ہمارے ڈیولپمنٹ کو سیز کیا، ہمارے جو پروجیکٹ کمپلیٹ ہوئے تھے ان کے انوگریشن کو سیز کیا. چلو نئے پروجیکٹ ٹھیک ہے، ہم اعلان نہیں کر سکتے تھے، لیکن ہمارے پرانے پروجیکٹ ان کو روکا، ٹینڈر کو بھی روکا، PC1 کو روکا، ان کے ایڈمنسٹریٹو اپروول تک روکا. اب ان کو کھلی چھٹی دے رکھا ہے کہ ان کے منسٹر آ کے یہاں ایسے اعلانات کر رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. میں چھوٹی سی بریک لیتی ہوں. بریک لینے دیجیے گا جعفر اللہ صاحب. آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے اور آج خطاب میں بھی ہم نے سنا کہ جس طرح سے حکومتی وزراء کابینہ میں، جو حکومتی کابینہ ہے ہماری پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے وزراء، جب اسکردو میں جا کر باقاعدہ اعلان کر رہے ہیں کہ کس ماہ میں کیا لگا دیا جائے گا، جابز کا اعلان کر رہے ہیں، تو کیا یہ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی نہیں ہے اور کیا اس پر ایکشن نہیں ہونا چاہیے؟ چھوٹی سی بریک سے واپس آ کر اس پر گفتگو کرتے ہیں. ویلکم بیک. گلگت بلتستان میں ظاہر ہے کہ اس وقت سردی بھی بڑی عروج پر ہے اور ایسے میں انتخابی مہم، اور یہ کہا جا رہا ہے خورشید صاحب کہ لوگوں کا ایسے میں شام کے وقت باہر نکلنا
تو اس کا مطلب واقعی جو لیڈران وہاں پر موجود ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے، انہوں نے کم از کم اتنا متحرک ضرور کر دیا ہے لوگوں کو کہ وہ سننے کے لیے ضرور آتے ہیں۔ ایک تو جلدی سے مجھے بتائیے گا کہ ٹرن آؤٹ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس مرتبہ، اور دوسری بات جو حکومتی وزراء اس وقت وعدے کرتے نظر آ رہے ہیں یا اعلانات جو کر رہے ہیں، کیا یہ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ جی پہلے تو میں کوڈ آف کنڈکٹ کی طرف آتا ہوں۔ جو 2017 کا ایکٹ جو پاکستان کے الیکشن سے متعلق ہے، اسی کو ایز اٹ از ایکسٹینڈ کیا گیا گلگت بلتستان میں۔ بالکل ٹھیک۔ اس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ جو پبلک آفس ہولڈرز کی ڈیٹیل بھی دی ہے اس میں، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، ایڈوائزرز، منسٹرز، یہ سب الیکشن کمپین کے لیے نہیں آ سکتے۔ لیکن ایک لفظ لاسٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اینی پبلک آفس ہولڈر، اس کی ڈیفینیشن مختلف لوگ مختلف لے رہے ہیں۔ اس میں وہ ایم این ایز کو بھی شامل کر رہے ہیں، اپوزیشن لیڈرز کو بھی شامل کر رہے ہیں۔ تو اب 12 کو کل میرے خیال ہے سپریم اپیلیٹ کورٹ میں اس کا فیصلہ ہوگا کہ ادر پبلک آفس ہولڈر سے وہ کیا مراد لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اگر تم منسٹرز اور پی ایم کے حوالے سے جو ڈائریکٹلی وہاں لکھا گیا ہے، بائی نیم لکھا گیا ہے، ان پہ لینا تو یہ تو ٹوٹلی وائلیشن ہو رہی ہے۔ کل جب ہم نے الیکشن کمشنر سے اس حوالے سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ جی کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہے کہ اس حوالے سے ہم انہیں کچھ سزا دے سکتے ہیں، میکسیمم 50,000 روپیز ہم میں فائن کر سکتا ہوں۔ اس کے لیے میں نے نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ لیکن اگر 50,000 فائن کر کے ان کو کھلی چھٹی دے دیں اور وہ اس طرح اعلانات کرتے رہے تو ظاہر ہے افیکٹ تو ہوگا اس حوالے سے۔ اچھا جی، بہت بہت شکریہ خورشید بھائی، تھینک یو سو مچ۔ اب 15 نومبر تک ہم آپ سے بالکل اس حوالے سے بات کرتے رہیں گے۔ ہماری کوشش ہوگی نثار عباس صاحب سے بھی ہم بات کر لیں، وہ بھی ایک سینئر صحافی ہیں، مختلف جلسوں کو کور کر رہے ہیں، زیادہ تر کے پی ٹی آئی کے جلسوں کے ساتھ ہیں، اور علی امین گنڈاپور صاحب جو کہ وفاقی وزیر وہاں پر موجود ہیں، ان کے حوالے سے وہ بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے ٹویٹ بھی کی، اور انٹرسٹنگلی انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بتایا کہ اگر واقعی جو وعدے وہ کرتے نظر آ رہے ہیں وہ پورے کرنے ہوئے تو حکومت کو ایک مرتبہ پھر آئی ایم ایف کی طرف جانا ہوگا۔ وہ کیا وعدے ہیں ان سے ضرور پوچھ لیں گے، لیکن یعقوب شیخ صاحب آپ کو نہیں لگتا، ٹھیک ہے کل ایک فیصلہ آئے گا جیسے کہ خورشید صاحب نے بھی کہا، لیکن سٹنگ منسٹرز اگر جا کر باقاعدہ اعلان کرتے ہیں، بیکاز یو کین ڈو اٹ، یو کین ایون انکریز دا فنڈز، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، تو یہ تو پھر پری پول ریگنگ اگر نہ بھی کہیں اس کو تو اثر انداز تو ہوگا نا لوگوں پر۔ دیکھیں نادیہ، بات یہ ہے، پہلے تو میں اپنے پیارے دوست جعفر اللہ خان کی بہت اسے اندازہ لگا رہا تھا کہ شاید انہوں نے شکست تسلیم کر لی ہوئی ہے، ڈھیلی ڈھیلی باتیں کر رہے ہیں، بڑے شیر آدمی ہے وہ، ڈھیلی ڈھیلی باتیں کر رہے ہیں، تو he has noticed something which really is the fact because he is living over there, he is from Gilgit Baltistan, so he can understand things better. But اس کے علاوہ میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں جو پی ٹی ایم سے جو ہماری اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کی ٹاپ لیڈرشپ یہاں موجود ہے، اگر تو دیکھیں ایک فنگر پوائنٹنگ ہوتی ہے تو پھر ہمارے اوپر ہوتی ہے، تو پھر ان کے اوپر بھی ہوتی ہے کہ ان کی ٹاپ لیڈرشپ یہاں پہ موجود ہے، وہ موبلائز کر رہی ہے ماسز کو الیکشن کے لیے۔ الیکشن میں ظاہر ہے گورنمنٹ کا بھی اور ہر پارٹی کا اپنا حق ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو جا کے موبلائز کرے، اپنے ایجنڈا سے متعلق چیزیں بتائیں۔ آپ نے کہا دیکھیں لیڈران جو ہیں وہ مہم کے لیے اگر وہ جا رہے ہیں تو آپ کے وزراء بھی جا سکتے ہیں، لیکن the وزیر holds the portfolio جو گلگت بلتستان آزاد جموں کشمیر کا علی امین گنڈاپور صاحب means can do a lot، تو پھر آپ پروجیکٹس کی اناؤنسمنٹ کر دیں، آپ جا کر لوگوں کو بتا دیں کہ جی 4 مہینے میں ہم ٹاور بھی لگانے جا رہے ہیں، 18 مہینے میں ہم 11 ہوٹلز بھی کھول دیں گے، ہر ہوٹل سے 150 تو میں روزگار بھی ملے گا، تو لوگ کیوں نہیں پھر ووٹ کریں گے؟ تو اس سے بھی زیادہ کچھ ہم کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں ان لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا، اور سر تو یہ اثر انداز ہوں گے نا آپ ووٹرز پر۔ نادیہ میری بات سنیں، چاہے ہم ہاریں چاہے ہم جیتیں، ہم نے گلگت بلتستان کو ہم نے بہت اوپر لے کے جانا ہے، ہم نے بہت کچھ کرنا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب کی جو گلگت بلتستان کے لیے جو ان کی ایک جو ارج ہے، ان کی جو ایک ریزالو ہے، وہ آپ امیجن نہیں کر سکتے، وہ اس کو بہت آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، اور حقیقت میں آپ بتاؤں کہ یہ ہماری شاہراہ ہے، اور ہم نے جو اس کی کنیکٹیویٹی ہے اس کے حوالے سے اور لوگوں کا حق جو معیار ایک زندگی اس کا بہتر کرنے کے لیے جو پروگرام ہم ترتیب دے رہے ہیں، چاہے ہم گورنمنٹ میں ہوں چاہے ہم اپوزیشن میں ہوں، یہ اس سے ہٹ کے ایک اچھا سو کوڈ آف کنڈکٹ کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہو رہی ہے آپ کہتے ہیں؟ میں تو سمجھتا کوئی نہیں ہو رہی، اوکے، بیکاز 2 منٹ رہتے ہیں۔ جعفر اللہ صاحب آج وہ کہتے ہیں یعقوب صاحب کہ آپ ڈھیلا ڈھیلا بول رہے ہیں، لگتا ہے آپ نے شکست تسلیم کر لی ہے۔
نہیں جی، آج تک میں نے کوئی شکست تسلیم نہیں کی ہے. یہ بات آپ نوٹ کر لیں کہ اس کے امیدوار سے زیادہ میں ووٹ دوں گا. میرا مقابلہ پی ٹی آئی سے نہیں ہے، بلکہ میرا مقابلہ جو ہے پیپلز پارٹی کے پریزیڈنٹ ہے، جس کو میں نے پہلے بھی شکست دیا. انشاءاللہ اس دفعہ میں ضرور شکست دوں گا. یہ بات جو ہے میں شکست تسلیم کرنے والی بات نہیں ہے، لیکن میں ایک حقیقت سچ کہہ رہا ہوں. اگر اس کے انٹرپریٹیشن غلط رہے کوئی کوڈ آف کنڈکٹ کی یا الیکشن ایکٹ کی، تو ہر بندہ جو اپنی مرضی سے اس کے تشریح کرتا ہے. یہ بالکل غلط ہے. بالکل صحیح. لیکن مورل بھی ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس طرح کی جو اعلانات کرتے ہیں وہ الیکشن سے پہلے کرتے. گنڈا پور صاحب دیکھیں 2.5 سال ہوئے ہیں، اس سے پہلے ایک دفعہ بھی نہیں آیا گلگت بلتستان میں. شیخ رشید نہیں آئے، دوسرا جو زلفی بخاری کوئی بھی نہیں آیا. اگر ان کے گلگت بلتستان کے ساتھ ہمدردی ہوتی تو یہ پہلے آ کے اعلانات کرتے، اصلاحات کرتے. جہاں تک آپ پی ڈی ڈی سی کی بات کرتے ہیں تو پی ڈی ڈی سی کے جتنے ہوٹل ہیں آپ آتے بیٹھے خود وزٹ کریں، وہ سارے بند پڑے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں رینیو دے رہے تھے وہ ہوٹل پولیس ملازمین کو انہوں نے نکالا ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنا ٹاول لگائیں گے، اتنا یہ کریں گے. نہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں پی ٹی ڈی سی کے جتنے بھی ملازمین میں نے نکالے تھے، زلفی بخاری صاحب نے کہا وہ سفارشی تھے. نہیں، سفارشی نہیں تھے. نثار عباس صاحب سے بھی کوئکلی میں پوچھ لیتی ہوں. نثار عباس صاحب، تھینک یو سو مچ. آئی ہیو ویری لٹل ٹائم ٹو کلوز دا شو. میں جاننا چاہوں گی، آپ نے کہا کہ علی امین گنڈا پور صاحب جس قسم کے پروجیکٹس کی اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں، جو وعدے کر رہے ہیں، اگر اسے تکمیل یا اس کو تکمیل تک پہنچانا ہو تو دوبارہ سے گورنمنٹ آئی ایم ایف کی طرف جائے گی. ایسے کیا وعدے کر لیے انہوں نے؟ جی، اب گزشتہ 2 ہفتوں سے وہ گلگت بلتستان کے مختلف حلقوں میں انتخابی جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں، اور تمام انتخابی جلسوں سے خطاب میں وہ اعلانات کرتے جا رہے ہیں. اس طرح اگر آپ جتنے اب تک اعلانات کر چکے ہیں ان کی فہرست بنائے تو 1000 سے زائد پروجیکٹس کا وہ پچھلے 2 ہفتوں کے دوران جو ہے نا وہ اعلان کر چکا ہے. نہ اتنے پیسے ہمارے بجٹ سے حاصل کیے جا سکتے اتنے منصوبوں کے لیے، نہ وفاقی بجٹ کے پاس اتنی قوت ہے کہ معاشی طور پر اتنی مضبوط ہے کہ وہ اتنے بڑے منصوبے جو ہے اتنی بڑی تعداد میں یہ ہمارے اپنے ریسورسز سے بنا سکیں. لازماً انہیں آئی ایم ایف سے رجوع کرنا پڑے گا، اور نہ صرف رجوع کرنا پڑے گا بلکہ اتنے بڑے منصوبوں کے لیے انہیں جتنے ہمارے اوپر قرضے چڑھے ہوئے ہیں اس کے مساوی قرضے لینے پڑیں گے. تھینک یو سو مچ. آپ سب مہمانوں کا بے حد شکریہ. جعفر اللہ صاحب آپ کا شکریہ. محمد یعقوب شیخ صاحب آپ کا شکریہ. تینوں جماعتیں جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں اپنا زور جو ہے وہ آزما رہی ہیں. جو صحافی ہیں سینئر خورشید صاحب وہ سمجھتے ہیں کہ اس مرتبہ ایسا ان کو نہیں لگتا کہ کوئی بھی جماعت کلیئر میجورٹی حاصل کر سکے گی، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کلین سویپ کرنے کے لیے بالکل کانفیڈنٹ نظر آتی ہے، جبکہ نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ ان کے لوگوں کو زبردستی توڑ کر پاکستان تحریک انصاف اپنے صف میں اس لیے شامل کر رہی ہے کیونکہ وہ الیکٹیبلز ہیں، اور یہ لوٹاکریسی کو وہ ظاہر ہے کہ نہ تسلیم کرتے ہیں اور نہ ہی کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر وہ سمجھتے ہیں کہ صحیح طور پر الیکشن کمیشن کوئی ایکشن لے رہا ہے. اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.